نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد نبی الامین المکین الکریم الرؤوف الرحیم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید واصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجہہ ولا تعد عیناک عنہم. صدق اللہ مولانا العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی اللہ رب العزت کی توفیق سے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناعلین پاک کے تصدق سے ملک وال کی سرزمین پر ہم ماہانہ درس عرفان القرآن کی اس بابرکت نشست میں حاضر ہیں. مالک کائنات کی بارگاہ اقدس میں دعا کرتے ہیں کہ رب کائنات اس حقیر سی کاوش کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے. سامعین محترم، ماہ ربیع الثانی ہے اور ماہ ربیع الثانی کی نسبت حضور غوث الورا غوث الثقلین حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، جنہیں ہم پیران پیر بھی کہتے ہیں، حضرت دستگیر بھی کہتے ہیں اور محی الدین بھی کہتے ہیں، اور عرف عام میں 11ویں شریف والے پیر بھی کہتے ہیں. تو اس مہینے میں بطور خاص ذکر اولیاء ہوتا ہے اور ذکر حضور غوث الثقلین شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ ہوتا ہے. تو سامعین محترم، ابتداً ذکر اولیاء قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، کیونکہ یہ دور تشکیک ہے اور اس دور میں اولیاء کرام کی نسبت عقیدت اور تعلق کے اعتبار سے بہت سارے ذہن افراط و تفریط کا شکار ہو چکے. ایک طبقہ وہ ہے جنہوں نے بالکل صراحتاً ولایت کا اور اولیاء کا انکار کر دیا. انہوں نے اولیاء کی شخصیات کا بھی انکار کیا. تو جب پورے کے پورے صراحتاً
तसव्वुर विलायत का इनकार हो गया तो फिर उनके तसर्रुफात और इख्तियारात का इनकार ला मुहल्ला होता चला गया। और हमारे ही मुआशरे में एक तबका वो है जिन्होंने औलियाए किराम के साथ ताल्लुक इस अंदाज से मजबूत किया कि जिस किसी ने भी लफ्ज़ वली बोला बग़ैर किसी जांच के, बग़ैर किसी परख के, वो अंधी तकलीद करते हुए उनके पीछे चल पड़े और इस दर्जे तक जा पहुँचे कि माअज़ल्लाह शिर्क और बिदआत के दरवाजे खोलते चले गए। जबकि दीन इस्लाम दीन एतिदाल है और उम्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालिक कायनात ने उम्मत वसत करार दिया है, तवाज़ुन वाली उम्मत, एतिदाल वाली उम्मत। चले हम जितने अहबाब भी अल्लाह की तौफीक से आए बैठे हैं, हम खाली न जाएं, कुरान और हदीस की रोशनी में कुछ ना कुछ फिक्री क्लियरिटी करते जाएं। वो तबकात जिन्होंने सिरे से विलायत का, औलिया का इनकार करना शुरू कर दिया, कई हीलों और बहानों से उन्होंने भी कुरान की तालीमात का इनकार किया, और जिन्होंने बगैर सोचे समझे बस लफ्ज़ वली सुना और बगैर परखे औलिया के ताल्लुक़ को, औलिया के लफ्ज़ को और उस निस्बत को उस मुकाम तक ले गए कि माअज़ल्लाह अल्लाह की ज़ात को भी पीछे छोड़ते गए और ये कहने लग गए कि जो देता है बस ये मज़ार वाला देता है। और फिर मज़ारात पे जाके देखें, इल्ला माशा अल्लाह कई मज़ारात पे आज हमें सजदे होते हुए नजर आते। इन बिदात का ताल्लुक न कुरान से है, न हदीस से है, न अकीदा या अहले सुन्नत से है। तो आइए इब्तिदान कुरान मजीद फुरकान हमीद की रोशनी में तसव्वुर विलायत को सूरतुल कहफ की रोशनी में समझे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरतुल कहफ में अपने वलियों का जिक्र किया। ये असहाबे कहफ जिनके नाम पे मालिक कायनात ने पूरी सूरत उतारी है, ये असहाबे कहफ नबी नहीं थे, ये अल्लाह के वली थे। मालिक कायनात को इनकी खिदमात, इनकी निस्बत इतनी पसंद आई कि रब्बे कायनात ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में एक पूरी की पूरी सूरत औलिया के नाम से उतारी। अलम साहब आ गया, इसकी इको अगर बंद हो जाए कोई है साथी तो सामीन मोहतरम, असहाबे कहफ के नाम पे रब्बे कायनात ने पूरी सूरतुल कहफ को मंसूब कर दिया। और इस सूरत का अगर मुताला करें तो असहाबे कहफ का वाक़या कुल एक रुकू के कमो बेश आयात मुबारका पर है, बाकी दर्जनों मज़ामीन इस सूरत के अंदर हैं। जहन में सवाल पैदा होता है, रब्बे कायनात इस सूरह मुबारका में दर्जनों मज़ामीन तूने उतारे, लेकिन इस सूरत का नाम दीगर मज़ामीन के साथ मंसूब नहीं किया। इस सूरत को असहाबे कहफ से मंसूब क्यों करता है? तो रब्बे कायनात का जवाब आता है, वो असहाबे कहफ उन्होंने मेरी खातर दुनिया को छोड़ दिया, उन्होंने मेरी खातर दुनिया के हिर्स व हवस को छोड़ दिया, मेरी खातर दुनिया के मालो मता को छोड़ दिया। तो वो असहाबे कहफ जो मेरी खातर हर शय छोड़ रहे हैं, उनका वो दुनिया को छोड़ना, दुनिया के लालच को छोड़ना,
دنیا کی ہوس کو چھوڑنا مجھے اتنا پسند آتا ہے کہ میں قرآن کی پوری سورت تو اللہ والوں کے نام پہ اتار دیتا۔ اب یہ ایک الگ واقعہ ہے کہ اس دور کا، اس زمانے کا جو بادشاہ تھا، وہ جب علاقوں میں وزٹ کرتا وہ لوگوں کو بت پرستی کا پیغام دیتا۔ جو لوگ بت پرستی پہ لگ جاتے انہیں مال و متاع بانٹا کرتا، اور جو بت پرستی کو ناقبول کرتے ان کو قتل کروا دیتا تھا۔ تو یہ اصحاب کہف، اگر یہ بھی اس دور کے اس ظالم جابر بادشاہ کے کہنے پر ایک وحدہ لا شریک خدا کو چھوڑ دیتے اور دنیا کی طلب میں وہ بتوں کے پیچھے لگ جاتے، دنیا تو مل جاتی، مولا نہ ملتا۔ اب وہ اللہ کے ولی چل پڑے، تو جب اللہ رب العزت کے ولی چلے، وہ جا رہے تھے، ایک کتا ان کے پیچھے چل پڑا۔ اللہ کے ولیوں نے، اصحاب کہف نے اس کتے کو پتھر مارے بھگانے کے لیے۔ وہ کتا زبان حال سے رب کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، مولا مجھے ایسی زبان عطا کر کہ میں تیرے ولیوں سے کچھ باتیں کر لوں۔ رب کائنات اس کتے کو وہ زبان دیتا ہے کہ وہ اللہ کے ولیوں سے سوال کرتا ہے کہ اللہ والو مجھے پتھر کیوں مارتے ہو؟ تو اللہ کے ولی بول کے کہتے ہیں کہ تو ہے کتا، تیرا کام ہے بھونکنا، اور ہم بادشاہ کے حواریوں سے چھپنا چاہتے ہیں، تو ساتھ ہوگا، تو بھونکے گا، بادشاہ کے سپاہیوں کو پتہ چل جائے گا، ہم پکڑے جائیں گے۔ تو وہ کتا زبان حال سے اصحاب کہف سے کلام کرتا ہے، کہتا ہے اللہ والو میں جسمن کتا ضرور ہوں، نسلن کتا ضرور ہوں، لیکن میں نے اللہ والوں پہ بھونکنا چھوڑ دیا ہے۔ میں نے اللہ والوں پہ بھونکنا چھوڑ دیا ہے، اس لیے مجھے اپنی صحبت دے دو، اپنی سنگت دے دو۔ اس کتے نے اللہ والوں پہ بھونکنا چھوڑا، اصحاب کہف نے اپنی صحبت دے دی، اس اولیاء کی صحبت کا۔ اب فیض دیکھیں، وہ اللہ کے ولی جا کے غار کے اندر لیٹے، کتا غار کے دہنے پہ لیٹ گیا۔ رب کائنات نے اپنے اولیاء پر، اصحاب کہف پر نیند طاری کر دی۔ ادھر اللہ اپنے ولیوں پہ نیند طاری کرتا ہے، دروازے پہ بیٹھے کتے پہ بھی رب کائنات نیند طاری کر دیتا ہے۔ اب 309 سال کم و بیش وہ اللہ کے ولی غار کے اندر لیٹے رہے، غار کے اندر سوئے رہے۔ ہر 6 مہینے کے بعد رب کائنات اپنے ولیوں کی کروٹ بدلتا تھا۔ غار کے اندر ولیوں کی کروٹ بدلی جاتی، غار کے دروازے پر بیٹھے ان ولیوں کے کتے کی کروٹ بھی رب بدلتا تھا۔ ساتھ سامعین اسی قرآن کو پڑھتے جائیں۔ مالک کائنات کلام مجید میں 4 مقامات پہ پھر اس کتے کا ذکر کرتا ہے۔ مالک کائنات نے پھر اس کتے کو اپنے کلام کا موضوع بنا لیا۔ رب کائنات فرماتا ہے سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ، رب فرماتا ہے کہ بعض لوگ کہیں گے کہ وہ اصحاب کہف 3 تھے۔ سب آ گیا۔ رب فرماتا ہے کہ بعض لوگ کہیں گے کہ وہ اللہ کے ولی 3 تھے، رابعہم کلبہم، رب فرماتا ہے دنیا والے کہیں گے اصحاب کہف 3 تھے، ساتھ میں رب کہتا ہوں کہ چوتھا ان کا کتا بھی تھا۔ مالک کائنات فرماتا ہے بعض لوگ کہیں گے وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ، کہ اللہ کے ولی 5 تھے، سادسہم کلبہم، رب فرماتا ہے ساتھ میں کہتا ہوں کہ چھٹا ان کا کتا بھی تھا۔
پھر رب فرماتا ہے کہ دنیا والے کہیں گے وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ، دنیا کے لوگ کہیں گے اللہ کے ولی ساتھ تھے، وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، رب فرماتے ہیں میں کہتا ہوں کہ 7/8واں ان کا کتا بھی تھا۔ سامعین محترم، اللہ کے کلام پہ غور کریں، جب اولیاء کے عدد کو بیان کرنا چاہا تو رب کائنات نے اضافت بندوں کی طرف کی، جب ولیوں کا عدد ذکر ہوا تو رب فرماتا یقولون سیقولون، دنیا والے کہیں گے اللہ کے ولی 3 تھے، 5 تھے یا 7 تھے، 7 رب خود بول کے کہتا ہے اگر وہ 3 تھے تو میں کہتا ہوں چوتھا ان کا کتا بھی تھا، اگر وہ 5 تھے تو میں کہتا ہوں چھٹا ان کا کتا بھی تھا، اگر وہ 7 تھے تو میں کہتا ہوں 8واں ان کا کتا بھی تھا۔ ارے غور کرو اس کتے میں کیا خوبی تھی، رب کائنات بول بول کے اس کتے کا قرآن میں ذکر کرتا ہے۔ پھر آگے توجہ کریں، کتا کیسے اٹھتا ہے، کیسے بیٹھتا ہے، کیسے کھاتا پیتا ہے، کوئی بندہ توجہ نہیں کرتا۔ لاکھوں روپے کا کتا خریدنے والے بھی کتے کے اٹھنے بیٹھنے پر کبھی غور نہیں کرتے۔ صدقے جائیں اولیاء کی نسبت والے کتے پر رب کائنات قرآن میں فرماتا ہے وَقَلْبُهُمْ باسط ذراعیہ بالوسید، کہ ان ولیوں کا کتا غار کے دہنے پر دونوں بازو پسار کے بیٹھا تھا۔ سامعین محترم، میں آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں کہ اسی اللہ کے کلام پہ غور کریں اور سوچیں یہ قرآن اللہ نے اتارا کیوں ہے، قرآن مجید کا نزول کا مقصد کیا ہے؟ قرآن کا نزول کا مقصد ہدی للمتقین، متقین کے لیے ہدایت، ہدی للناس، پوری انسانیت کے لیے ہدایت۔ تو جب قرآن سارا ہدایت کے لیے اترا ہے، قرآن کا ایک کلمہ ہدایت، قرآن کا لفظ لفظ ہدایت، قرآن کی حرکات زیر زبر پیش جزم شد مد نقطہ ایک ایک حرکت میں اللہ کی طرف سے ہدایت ہے۔ تو جب قرآن سراسر ہدایت ہے تو پھر سوچیں تو صحیح 4 مرتبہ جو اس کتے کا ذکر کیا گیا، اس کتے کے ذکر میں اللہ کیا ہدایت دیتا ہے۔ مالک کائنات نے اس مقام پہ کئی ہدایات کے رنگ رکھے ہوں گے، لیکن سب سے اہم ہدایت کا پہلو یہ ہے رب کائنات انسانوں کو دعوت فکر دے رہا ہے۔ انسانوں غور کرو، اگر وہ کتا ہو کر میرے ولیوں سے جڑ گیا، وہ کتا پھر میرے کلام کا موضوع بن گیا، وہ کتا پھر جنتی بن گیا۔ اے انسانوں تم بھی ولیوں سے جڑتے جاؤ، اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، اللہ کی رضا کے لیے جڑنا تمہارا کام ہے۔ نسبت اولیاء سے جنت عطا کرنا یہ مولا کا کام ہے۔ تو سامعین محترم، قرآن مجید فرقان حمید کے اس مقام سے یہ راز سمجھ آ گیا کہ اولیاء کرام سے جڑنا یہ رب کائنات کا حکم بھی ہے اور قرآن مجید کی ہدایت کا پہلو بھی ہے۔ لیکن کس سے جڑنا؟ جو اللہ کا ولی ہو، جو اللہ کا ولی ہو، جال ساز نہ ہو، ڈھونگ رچانے والا نہ ہو، ولیوں کی طرح صرف ظاہر نمود و نمائش کر کے نظر آنے والا نہ ہو، حقیقی ولی ہو۔ آج وقت نہیں کہ اس طرف ہم آگے بڑھیں کہ ولایت کی نشانیاں کیا ہیں۔ اب سامعین محترم، جب یہ تصور ولایت قرآن مجید کی روشنی میں سمجھ گئے تو اب بزرگ غوث العظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 11ویں شریف کی طرف نگاہ ڈالیں۔
کہ یہ 11ویں کیا ہے؟ تو سامعین جان لیں، حضور غوث العظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا معروف لقب ہے محی الدین، دین کو زندہ کرنے والے، احیائے دین کرنے والے، اور غلبہ دین حق کے لیے اپنی ساری زندگی لگا دینے والے۔ حضور غوث العظم کی ساری زندگی کا مرکز علم تھا، آپ کی ساری تعلیمات کا مرکز علم تھا، اور آپ کے حصول علم کا حال اس انداز سے سمجھیں کہ حضور غوث العظم پہلی مرتبہ اپنی مسجد یا مدرسہ کے قاری کے پاس جاتے ہیں بسم اللہ کرنے، گئے تو بسم اللہ پڑھنے تھے، 18 پارے قاری کو سنا دیتے۔ یہاں سے علم کی اہمیت کو سمجھے۔ قاری صاحب سوال کرتے ہیں کہ بیٹا کہاں سے پڑھا؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ میری ماں، ہر روز میں ماں کی کوکھ میں تھا، ماں قرآن کی لوریاں سناتی تھی، میری ماں قرآن پڑھا کرتی تھی، میں اپنی ماں کے بطن میں قرآن یاد کیا کرتا تھا۔ پھر بچپن میں ہی آپ نے حفظ قرآن مکمل کر لیا۔ حفظ قرآن مکمل کرتے گئے تو اسی علاقہ گیلان میں یا جیلان میں جہاں تک علوم ظاہر و باطن حاصل کیے جا سکتے تھے آپ نے وہاں تک پڑھا۔ 18 سال کی عمر مبارک ہوئی تو حصول علم کے لیے بغداد کا سفر کیا۔ بغداد شریف تشریف لائے تو بغداد شریف میں آ کر علوم ظاہری بھی حاصل کیے۔ جب علوم ظاہر مکمل کیے تو پھر خلوت نشینی کے لیے جنگلات کی طرف نکل گئے۔ کتنے سال پھر جنگلات میں رہے اس مولا کو پانے کے لیے، اس مولا کے جلوے کے طالب بن کر، اس مولا کے مکھڑے کے طالب بن کر جنگلات میں سفر کرتے رہے، اور یہی طلب تھی کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ اس مولا کی بارگاہ کا قرب نصیب ہوا، معرفت نصیب ہوئی، معرفت کا مقام یہاں تک نصیب ہو گیا کہ ایک دن تاجدار کائنات خواب میں تشریف لائے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بیٹے عبد القادر واعظ و نصیحت کیوں نہیں کرتے، خطاب کیوں نہیں کرتے؟ تو حضور غوث العظم فرماتے ہیں پیارے آقا میں عجمی النسل ہوں، یہ علاقہ عربوں کا ہے اور عربی آپ کی زبان ہے، مجھے حیا آتی ہے۔ میرے آقا فرماتے عبد القادر منہ کھول۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے منہ کھولا، تاجدار کائنات نے 7 مرتبہ اپنی زبان مبارک چسوائی۔ میرے آقا نے 7 مرتبہ زبان مبارک چسوا کر اپنی زبان مبارک کا فیض عطا کر دیا۔ تاجدار کائنات تشریف لے گئے تو حضور مولا کائنات آئے، حضرت علی شیر خدا تشریف لائے۔ مولا علی فرماتے ہیں عبد القادر واعظ و نصیحت کیوں نہیں کرتے، خطاب کا آغاز کیوں نہیں کرتے؟ تو آپ پھر عاجزی سے، مناجات سے، انکساری سے عرض کرتے ہیں کہ اے مولا کائنات میں عجمی ٹھہرا، یہ عربی ٹھہرے، ان کے سامنے زبان کھولتے ہوئے حیا آتی ہے۔ حضور مولا کائنات فرماتے ہیں عبد القادر منہ کھول۔ آپ نے منہ کھولا تو مولا کائنات نے 6 مرتبہ اپنی زبان چسوائی، 7 مرتبہ اپنی زبان کا فیض تاجدار کائنات نے عطا کیا، 6 مرتبہ اپنی زبان کا فیض مولا کائنات نے عطا کیا۔ بس اس فیض کا نصیب ہونا تھا،
اگلے ہی دن حضور غوث العظم منبر پہ بیٹھے، واعظ کا آغاز کیا، کلام کا آغاز کیا، ایسا کلام کیا کہ جو آپ کی مجلس میں آتا جاتا اس کا حال بدلتا جاتا، اس کی کیفیت بدل جاتی۔ پھر حضور غوث العظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کم از کم 40 سال اپنے مدرسہ میں بیٹھ کر تعلیم دی ہے۔ 40 سال حضور غوث العظم اپنے اسلامک سینٹر میں بیٹھ کے کلاسز کو پڑھایا کرتے تھے، اور ہر روز 13 کتابوں کے اسباق خود پڑھاتے تھے۔ ہم تو 1-2 لیکچر پڑھا لیں تو سر میں درد ہوتا ہے، 13 لیکچرز خود دیتے، 13 علوم خود پڑھایا کرتے، جن میں علوم الصرف بھی تھا، علم النحو بھی تھا، علم البلاغہ بھی تھا، علم البیان بھی تھا، علم البدیع بھی تھا، علوم القرآن بھی تھے، علوم التفسیر بھی تھے، علوم الحدیث بھی تھے، علوم اصول حدیث بھی تھے، علوم فقہ بھی تھے، علوم تصوف و طریقت بھی تھے۔ حضور غوث العظم اپنے مدرسہ میں ہر روز 13 کتابوں کا سبق خود پڑھایا کرتے تھے۔ حضور شیخ الاسلام کبھی کبھی پیار سے فرماتے ہیں کہ آج کے مشائخ جن پیران کرام کا نام لے کر گدیوں پہ بیٹھتے ہیں، ان مشائخ نے اپنی پوری زندگی میں کبھی کسی گدی پہ بیٹھ کے وقت نہیں گزارا، وہ چٹائی پہ بیٹھنے والے تھے اور دین اسلام کی نوکری اور خدمت کرنے والے تھے۔ تو یہ تو حضور غوث العظم کا روز کا معمول تھا۔ پھر ہفتے میں 3 دن آپ بطور خاص حلقہ علم کا انعقاد کرتے، جس میں حلقہ ذکر بھی ہوتا اور ساتھ حلقہ علم بھی ہوتا، 2 دن نماز فجر کے بعد اور 1 دن نماز مغرب کے بعد۔ یہ ہر ہفتے میں 3 مجالس علم کا انعقاد ہوتا تھا۔ پھر یہ جس 11ویں شریف کو ہم مناتے پھرتے ہیں، اور ہم نے ایک تصور قائم کر لیا کہ دیگیں پکانے اور بانٹنے کا نام 11ویں ہے، اب یہ بھی سمجھ لیں کہ یہ 11ویں کیا ہے۔ حضور غوث العظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی ہر مہینے چاند کی 11ویں کو 11 اور 12 کی درمیانی رات تاجدار کائنات کے میلاد کی نسبت سے محفل علم کا انعقاد کرتے تھے۔ رات چاند کی 11 ہوتی اور دن آگے 12 ہوتا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کی نسبت سے، حضور کی محبت اور چاہت کی نسبت سے، حضور کے عشق اور ادب کی نسبت سے ہر مہینے حضور غوث العظم محفل علم کا انعقاد کرتے تھے، اور اس مجلس علم میں دور و نزدیک سے 70 ہزار طلباء آپ کی مجلس میں آ کے بیٹھا کرتے تھے۔ 70 ہزار طالبین علم آپ کی مجلس میں آ کے بیٹھا کرتے، اور خالی نہیں آتے تھے، قلم دوات لے کے آتے، نوٹ بکس لے کے آتے۔ ساری رات حضور غوث العظم ان طالبین علم کی پیاس بجھایا کرتے تھے، ساری رات حضور غوث العظم ان کو پڑھایا کرتے تھے، اور شاگرد سامنے بیٹھ کے نوٹس تیار کیا کرتے تھے۔ اب پھر سوچیں گے کہ پھر یہ دیگوں کا تصور کہاں سے نکلا؟ تو سامعین محترم، جب دور و نزدیک سے 70 ہزار کے قریب طلباء، علماء اور مشائخ نے آنا ہوتا تو توجہ کریں، ان کے رات کے کھانے اور ناشتے کا اہتمام کیا جاتا تھا۔ کن کے کھانے کا اہتمام؟ جو پڑھنے آتے تھے، جو حصول علم کے لیے آتے تھے، جو علم کی پیاس بجھانے آتے تھے،
جو علم کے طالب بن کے آتے تھے وہ سینکڑوں دیگیں ان کے کھانے اور ناشتے کے لیے تیار ہوتی تھی۔ آج شومی قسمت ہم حضور غوث الاعظم کا نام لینے والوں کو وہ پکتی دیگیں تو نظر آ گئیں، 70,000 طلباء پڑھتے ہوئے نظر نہیں آئے۔ ہم حضور غوث الاعظم کا علم چھوڑ گئے، حضور غوث الاعظم کا پیغام چھوڑ گئے، حضور غوث الاعظم کے نظریات چھوڑ گئے۔ آج اگر 11ویں بنانے والوں کو، 11ویں منانے والوں کو اور 11ویں بانٹنے والوں کو اتنا پوچھ لیا جائے کہ حضور غوث الاعظم نے کبھی کوئی کتاب بھی لکھی ہے تو الا ماشاء اللہ کورے نظر آئیں گے۔ ہمیں اتنی سمجھ نہیں کہ حضور غوث الاعظم نے دین اسلام کے لیے کیا قربانیاں دی ہیں، ہمیں اتنی خبر نہیں کہ حضور غوث الاعظم نے کتنی اور کون کون سی کتابیں لکھی ہیں، ہمیں اتنا پتہ نہیں کہ حضور غوث الاعظم کا نظریہ اور عقیدہ کیا تھا۔ بس رسماً 11ویں سن لی، کھاتے بھی ہیں، بناتے بھی ہیں، بانٹتے بھی ہیں، لیکن حقیقت کو بھول چکے۔ اس لیے تحریک منہاج القرآن اس مادیت کے دور میں اور اس تشکیک کے دور میں حضور غوث الاعظم کے اس علم کی امین ہے جس علم کے ذریعے حضور غوث الاعظم نے اسلام کے احیاء کا کام کیا تھا۔ اسی علم کا فیض لے کر اس صدی کے مجدد حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری دن رات دین اسلام کے احیاء کے لیے کوشاں ہیں۔ اور آخری جملے اور واقعہ کی طرف لے کے آ رہا ہوں کہ حضور غوث الاعظم کی بارگاہ میں کیسے کیسے عظیم لوگ طالب علم بن کے بیٹھتے۔ اس دور کے، اس زمانے کے معروف امام جرح و تعدیل گزرے ہیں حضرت امام ابن الجوزی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ امام ابن الجوزی اسماء الرجال کا امام تھے، فن حدیث کا امام تھے، اور آپ کسی بھی شخصیت کو جانچنے اور پرکھنے میں اتنے سخت اصولوں والے تھے کہ جس پرسنالٹی کو امام ابن الجوزی صدوق کہہ دیتے تھے اس پر پھر اور کوئی امام جرح نہیں کرتا تھا۔ آپ کے اصول سب سے زیادہ سخت تھے اس دور میں۔ تو امام ابن الجوزی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کو حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے علمی تباہر کی خبر پہنچی تو آپ نے سفر کیا حضور غوث الاعظم کی مجلس کا۔ یہاں سے ایک مسئلہ یہ بھی سمجھ آتا ہے کہ اس دور کے مشائخ اگر کہیں پہ علم بٹتا ہوا نظر آتا تھا تو علم میں گھمنڈ میں نہیں ہوتے تھے، علم لینے کے لیے سفر کرتے تھے۔ حضرت امام ابن الجوزی حضور غوث الاعظم کی اس مجلس علم میں آئے۔ حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے آیہ کریمہ کی تلاوت فرمائی۔ تلاوت قرآن کرنے کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ اب اس آیہ مبارکہ کی میں پہلی تفسیر کرتا ہوں۔ آپ نے علوم القرآن پڑھائے، پہلی تفسیر کی۔ امام ابن الجوزی کے ساتھ بیٹھا جو شخص تھا وہ امام ابن الجوزی سے پوچھتا ہے کہ اے امام ابن الجوزی، کیا یہ تفسیر آپ کو پہلے آتی تھی؟ امام ابن الجوزی اس بات میں سر ہلاتے ہیں، ہاں پہلے میں جانتا ہوں۔ حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر فرماتے ہیں کہ اسی آیہ کریمہ کی دوسری تفسیر کرتا ہوں۔ امام ابن الجوزی سے پھر وہ شخص پوچھتا ہے کیا یہ تفسیر بھی آپ کو پہلے آتی تھی؟ آپ نے پھر اس بات میں سر ہلایا، یہاں تک کہ حضور غوث الاعظم نے 11 تفاسیر کی، اور 11 تفاسیر تک امام ابن الجوزی اس بات میں کہتے رہے کہ یہ تفاسیر پہلے میں جانتا ہوں۔ حضور غوث الاعظم فرماتے ہیں کہ اب 12ویں تفسیر کرتا ہوں۔
جب آپ نے اسی آیہ مبارکہ کی 12ویں تفسیر کی، اب امام ابن الجوزی کا سر نفی میں ہلا کہ یہ تفسیر میں نہیں جانتا۔ حضور غوث الاعظم تفاسیر کرتے گئے، یہاں تک کہ اسی ایک آیہ مبارکہ کی 40 تفاسیر کرتے ہیں۔ امام ابن الجوزی 11 کے بعد 40ویں تک ہر بار یہی کہتے رہے کہ یہ تفسیر میں پہلے نہیں جانتا۔ ارے صدقے جائیں، غوث الاعظم کے علم پر 40 تفاسیر کرنے کے بعد آپ فرماتے ہیں الان نرجع من القال الی الحال، فرماتے 40 تفاسیر تھی تو علم ظاہر کی تھی، علم ظاہر کی تھی، علم شریعت کی تھی۔ آپ فرماتے آؤ اب علم ظاہر سے علم باطن کی طرف سفر کریں، اب علوم قال سے حال کا سفر کریں۔ حضور غوث الاعظم 41ویں تفسیر کرتے ہیں، امام ابن الجوزی کی کیفیت بدلتی ہے، مستی طاری ہوتی ہے، وجد آتا ہے، کھڑے ہو کر گریبان پھاڑ کے غوث الاعظم کے قدموں میں گر کے کہتے ہیں اے شیخ اب پردہ اٹھائیں، ہمیں بھی وہ جلوہ عطا کر دے جہاں سے آپ کو سب کچھ نصیب ہوتا ہے۔ تو سامعین محترم، یہ ہیں عظیم شیخ حضور غوث الاعظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، جنہوں نے علم کے ذریعے پھر اسلام کا احیا کیا ہے۔ اور 1400 سالوں کی تاریخ کو پڑھتے چلے جائیں، جب بھی اسلام کا احیا ہوا، اسلام کا احیا ہمیشہ علم کی بنیادوں پہ ہوا ہے، علم کے ذریعے ہوا ہے۔ ان اولیاء کی ریاضات ہوتی ہیں، مجاہدات ہوتے ہیں، تہجد گزاریاں ہوتی ہیں، لیکن سامعین محترم یہ ریاضات، یہ مناجات بندے کی اپنی ذات کے لیے ہوتی ہیں۔ اب اگر آپ اور میں ساری رات کھڑے ہو کے نفل پڑھتے رہیں تو اس کا فائدہ ہمیں انفرادی طور پر ہے، اجتماعی طور پہ اس کا فائدہ نہیں ہے۔ علم ایسا ذریعہ ہے، علم ایسی دولت ہے، علم ایسی طاقت ہے کہ علم کے چراغ جلاتے جاؤ، فائدہ خود بھی ہوگا، صرف اپنی ذات کو نہیں، 100 نسلوں تک اس علم کا فائدہ نصیب ہوتا رہتا ہے۔ اگر کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہی آیہ کریمہ کی 40-41 تفاسیر کیسے کر دی، تو سامعین محترم میں اور کچھ نہیں کہتا، آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا نظر آئے، بیچارہ کیا دیکھے، اور کچھ نہیں کہتا۔ لیکن سامعین محترم اس صدی کے مجدد کو دیکھو، اس صدی کے مرد کامل کو دیکھو، مرد درویش کو دیکھو، اس مرد کلندر کو دیکھو۔ حضور شیخ الاسلام کے 8000 سے زائد خطابات ہیں، ان خطابات کو سنو، درجنوں خطاب ایسے ہوں گے، آیت ابتدا میں تلاوت وہی ایک کی جائے گی، لیکن اگلے علم کے سارے سمندر جدا جدا ہوں گے۔ پھر حضور شیخ الاسلام کی علوم القرآن پہ کتب کا مطالعہ کریں، آپ کے ترجمہ عرفان القرآن کو پڑھیں، قرآنی انسائکلوپیڈیا کو پڑھیں، پھر انسائکلوپیڈیا آف سنہ کو پڑھیں۔ انسان کی حیرت دنگ رہ جاتی ہے کہ عمر ظاہراً تھوڑی سی ہے اور کتابیں، ان کتابوں کے صفحات اتنے ہیں کہ بندہ پڑھنے پہ آئے، ساری زندگی 40-50 سال کی لگا کے ہر روز ایک ایک صفحہ تو کیا 10 صفحے بھی پڑھتا جائے تو ڈاکٹر طاہر القادری کی ساری کتابیں نہیں پڑھی جاتی۔ تو سامعین محترم یہ کیا ہے؟ حقیقتاً یہ بحر علم مصطفیٰ ہے، یہ بحر علم نبوت ہے، اور علم نبوت
हुजूर शेखुल इस्लाम तक पहुँचा है निस्बत हुजूर गौसुल आज़म से रदी अल्लाह। तो आइए हम भी कोशिश करें कि अपनी नस्लों को इल्म की तरफ लेकर आएं। अगर अपनी नस्लों को कुछ पढ़ा लिया, इल्म की रोशनी दे ली, तो सामीन मोहतरम फिर कभी भी हम डगमगाएंगे नहीं। और अगर सिर्फ दुनिया के धंधों में पड़े रहे, इल्म से कट गए, इल्म से दूर हो गए, तो फिर अंधेरा और जहालत बच जाएगी। हकीकत, हक्कानियत, रोशनी कहीं नसीब नहीं होगी। इस महाना दरस इरफानुल कुरान के इनकाद पर मैं हदिया तबरीक पेश करता हूँ आप तमाम अहबाब को जो तशरीफ़ लाए, बिलखुसूस उलमाए किराम जनाब मोहतरम हज़रत अल्लामा हबीबुर रहमान मदनी साहिब, जनाब मोहतरम अल्लामा मोहम्मद एजाज़ कादरी साहिब, मोहतरम अल्लामा मोहम्मद इकबाल गोंदल साहिब और दीगर जमी अहबाब। लेकिन सामीन मोहतरम, चूँकि हम एक घर के फ़र्द हैं, हमें थोड़ा सा मिल के सोचना है। अल्हम्दुलिल्लाह आगाज़ कुछ और था, अंजाम अल्लाह ने बेहतर कर दिया, बहुत बेहतर कर दिया। लेकिन हमें सोचना होगा कि हम जब इस मिशन के राखे कहलाते हैं तो फिर राखी करने का हक़ अदा करना चाहिए। इंशाअल्लाह ताला मेरे अल्लाह और उसके महबूब ने चाहा तो हर महीने का आखिरी एतवार, हर महीने का आखिरी एतवार यह महाना दरस इरफानुल कुरान इसी तरह अगर अल्लाह और उसके महबूब ने चाहा तो चलता रहेगा। रब की बारगाह में दुआ करते हैं कि हमारी आखिरी सांस भी जब टूट रही हो तो हमारे लबों पे या कुरान हो या साहिब कुरान का फरमान हो कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे हैं। मैंने जो कुछ बयान किया अगर इसमें कोई कमी है, कोई कजी है, कोई गलती है तो मुझ नाचीज़ की तरफ से है रब्बे कायनात माफ़ फरमाए। अगर इसमें कोई अच्छाई और कमाल है तो अल्लाह की इज़्ज़त की कसम मेरा कोई कमाल नहीं, ये अल्लाह का करम है, आका अलैहिस्सलाम की रहमत है। और मेरे कायद, मेरे मुरब्बी, मेरे उस्ताद हुज़ूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी मद्दज़िल्लहु वाली की सोहबत का फैज़ान है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अभी आज़ान शुरू हो गई और साथ इंशाअल्लाह ताला नमाज बा जमात खड़ी हो जाएगी।